CNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो में 4 हफ्तों के दौरान अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद में 72% इजाफा हुआ है। सेहत आमा के अहदेदारों ने बरतानिया में सामने आने वाले नए कोरोना वायरस के कनाडा में फैलने का खदशा भी जाहिर किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में सूबाई हुकूमत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दिया है, जबकि शहरियों को घर पर रहने की हिदायत जारी की गई है। हुक्काम की जानिब से जारी करदा नई मॉडलिंग के मुताबिक आने वाले दिनों में शोबा सेहत को शदीद दबाव का सामना होगा। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना था कि हमारा सूबा इस वक्त बहरान का शिकार है। प्रोजेक्शन से ये जाहिर होता है कि जनवरी के वस्त तक सूबे के ICU में 500 कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं, जबकि ये तादाद फरवरी तक 1000 मरीजों तक पहुंच सकती है। 4 हफ्तों के दौरान अस्पताल में दाखिल मरीजों में 72% इजाफा हुआ है। सेहत आमा के अहदेदारों ने बरतानिया में सामने आने वाले नए कोरोना वायरस के कनाडा में फैलने का खदशा भी जाहिर किया है। हुक्काम की जानिब से कहा गया है, विंडसर, एसेक्स, पील रीजन, टोरंटो और हैमिल्टन में स्कूलों को 10 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। कनाडा की हुकूमत की जानिब से चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज के खिलाफ इकदामात का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत की जानिब से चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज के खिलाफ इकदामात का फैसला किया गया है। नए जवाबित में ऐसी मसनूआत की बरामद से मना किया गया है जिनकी निगरानी की जाती हो या जबरी मुशक्कत के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। कैनेडियन हुकूमत ने नए कवायद जवाबित का ऐलान किया है, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि कनाडा की कंपनियाँ चीन के सूबे सिंकियांग में इंसानी हुकूक की पामाली या जबरी मुशक्कत के इस्तेमाल में मुलविस नहीं है। इन इकदामात में खित्ते में कारोबार करने वाली फर्मों के लिए नए तकाजे और कनाडा से चीन की मसनूआत की बरामद पर पाबंदी आयद करने का अहद शामिल है। अगर इन बातों का इम्कान मौजूद है कि वो चीनी हुकाम के जरिए निगरानी, जबर, मनमानी, नजरबंदी या जबरी मुशक्कत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि किसी को भी अपने मजहब या नस्ल की बुनियाद पर बदसलूकी का सामना नहीं करना चाहिए। वाज़ेह है कि साल 2019 में कनाडा ने चीन को $23 बिलियन का माल बरामद किया था, जबकि $75 बिलियन का माल दरामद किया था। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,32,624 हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 6,74,473 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 17,233 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,32,624 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 8,782 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,22,023 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,053 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,12,743 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,345 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 58,583 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,019 है। मॉन्ट्रियल की मैकगिल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में ये बताया गया है कि साल 2000 से 2018 के दौरान कनाडा में 3600 ऐसी लड़कियों की शादी के सर्टिफिकेट जारी किए गए जिनकी उम्रें 18 बरस से कम थीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में हजारों कम उम्र लड़कियों की शादियों को रुकवाया ना जा सका। शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कनाडा में हजारों लड़कियों की शादियां कम उम्र में की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर सरकारी तौर पर शादी करने के इस रुझान की वजह से इस अमल को रोकना मुश्किल तर होता जाएगा। मॉन्ट्रियल की मैकगिल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में ये बताया गया है कि 2000 से 2018 के दौरान कनाडा में 3600 ऐसी लड़कियों की शादी के सर्टिफिकेट जारी किए गए जिनकी उम्रें 18 बरस से कम थी। तहकीक में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ये तादाद असल तादाद का कुछ ही हिस्सा है, क्योंकि हालिया बरसों में कनाडा में कॉमन लॉ के तहत जोड़ों के साथ रहने का रिवाज बढ़ा है। ऐसे में हुकूक की जमानत नहीं होती। तहकीक में बताया गया कि 2016 से अब तक कॉमन लॉ पार्टनरशिप में 2600 ऐसे मौके थे कि फरीकैन में से एक 18 बरस से कम उम्र था। कॉमन लॉ पार्टनरशिप बगैर शादी की उस जिंदगी को कहा जाता है जिसमें जोड़ा कम अज कम 1 साल तक एक दूसरे के साथ रह रहा हो। तहकीक में शामिल एक मुसन्निफा का कहना है कि ये मालूमात कनाडा के चाइल्ड मैरिज से मुतालिक आलमी रहनुमाई के मौक़िफ़ के खिलाफ है, जिसमें कनाडा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए काम कर रहा है।
منگل کی صبح قرارداد متعارف کرائی گئی جس میں مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 4 سالہ مدت پوری کرنے سے ایک ہفتے قبل گھر بھیج دیں، لیکن ووٹنگ آدھی رات کے قریب مکمل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے واضح کیا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 25ویں ترمیم کی درخواست نہیں کریں گے، حالانکہ ایوان نمائندگان نے منگل کی رات 3 بار ووٹ دیتے ہوئے انہیں اپنے باس کو ہٹانے کا کہا۔ مواخذے کی کارروائی بدھ کے روز پاکستان وقت کے مطابق شام 7 بجے کے لگ بھگ شروع ہوئی۔ منگل کی صبح قرارداد متعارف کرائی گئی جس میں مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 4 سالہ مدت پوری کرنے سے ایک ہفتہ قبل گھر بھیج دیں، لیکن ووٹنگ آدھی رات کے قریب مکمل ہو گئی۔ اگر اس قرارداد پر عمل درآمد کیا گیا تو 6 جنوری کو دارالحکومت کی عمارت پر ہجوم کو حملہ کرنے کے لیے بھڑکانے کے مبینہ کردار کے لیے مائک پینس اپنے صدر ٹرمپ کو گھر بھیج کر خود بطور قائم مقام صدر بننے کے اہل ہو جائیں گے۔ حملے کے دوران 5 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جہاں یہ گزشتہ 200 سے زائد سالوں میں امریکی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ القاعدہ نے تہران کے اندر اپنی قیادت کو مرکزی شکل دے دی ہے اور اس وقت ایمن الظواہری کے نائبین وہاں موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے الزام عائد کیا ہے کہ عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا نیا اڈہ ایران ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی مائک پومپیو نے ایران پر لگائے جانے والے الزام کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے یہ متنازع بیان دیا۔ امریکی عہدیدار کی جانب سے مذکورہ بیان سامنے آنے کے فوراً بعد ہی تہران نے مائک پومپیو کے بیان کو مسترد کر دیا۔ مائک پومپیو نے کہا کہ القاعدہ نے تہران کے اندر اپنی قیادت کو مرکزی شکل دے دی ہے اور اس وقت ایمن الظواہری کے نائبین وہاں موجود ہیں۔ اس طرح کے دعوے انٹیلیجنس اداروں اور کانگریس کے اندر شکوک و شبہات سے دوچار رہتے ہیں۔ مائک پومپیو نے نیشنل پریس کلب میں تقریر کے دوران کہا کہ القاعدہ کے پاس ایک نیا ہوم بیس ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ واقعتاً ایران نیا افغانستان ہے اور یہ القاعدہ کے اہم جغرافیائی مرکز کے طور پر ہے، لیکن یہ حقیقت میں بدتر ہے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ افغانستان کے برعکس القاعدہ پہاڑوں میں روپوش تھی، لیکن القاعدہ آج ایرانی حکومت کے تحفظ کے تحت کام کر رہی ہے۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹرمپ کے چینل پر ایک حالیہ ویڈیو تشدد کا باعث بنی تھی۔ ٹرمپ کی یہ ویڈیو کمپنی کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹرمپ کیپٹل ہل پر حملے پر مظاہرین کو اکسانے کا خمیازہ بھگتنے لگے ہیں۔ ٹرمپ کے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس بلاک ہونے کے بعد ان کا ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق یوٹیوب نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کا چینل عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹرمپ کے چینل پر ایک حالیہ ویڈیو تشدد کا باعث بنی تھی۔ ٹرمپ کی یہ ویڈیو کمپنی کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی تھی۔ یوٹیوب ترجمان کے مطابق کافی جانچ پڑتال کے بعد ہم نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ 1 ہفتے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ 1 ہفتے کی مدت ختم ہونے کے بعد معاملے پر نظر ثانی کی جائے گی۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم نے مزید کہا کہ وہ ٹرمپ کے چینل پر ویڈیوز کے نیچے تبصرے کو غیر فعال کرنے کا اضافی اقدام اٹھائے گا۔ کمپنی کی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ دوسری اسٹرائک آنے کے نتیجے میں چینل کی 2 ہفتوں کی معطلی ہوگی، جبکہ تیسرے اسٹرائک کے نتیجے میں مستقل پابندی عائد کی جائے گی۔ واضح رہے کہ 9 جنوری کو ٹویٹر انتظامیہ نے صدر ٹرمپ کا ذاتی اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے ٹویٹر کے اس اقدام کو ڈیموکریٹ اور بائیں بازو کے انتہا پسندوں کی ساز باز قرار دیا تھا۔ امریکہ میں 1953 کے بعد پہلی خاتون مجرم کو سزائے موت دی گئی ہے۔ خاتون مجرم کو 2007 میں اغوا قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں 7 دہائیوں بعد پہلی خاتون مجرم کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق لیسا مونٹگومری نامی 52 سالہ خاتون کو ریاست انڈیانا میں زہر کا انجیکشن دے کر سزائے موت دی گئی۔ امریکہ میں 1953 کے بعد پہلی خاتون مجرم کو سزائے موت دی گئی ہے۔ خاتون مجرم کو 2007 میں اغوا قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف نے بتایا کہ خاتون کو 2004 میں قتل کیس میں سزا سنائی گئی تھی، جس میں انہوں نے ریاست میسوری میں حاملہ خاتون کو گلا دبا کر قتل کیا تھا۔ سزائے موت کے حوالے سے قائم امریکی انفارمیشن سینٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آخری بار جن خاتون مجرم کو سزائے موت دی گئی ان کا نام بونی ہیڈی تھا، جنہیں 1953 میں گیس چیمبر میں بند کر کے سزائے موت دی گئی تھی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ملک میں 17 سال سے غیر اعلانیہ طور پر روکی گئی وفاقی سزاؤں کو گزشتہ برس جولائی میں بحال کیا، جس میں بیورو آف پریزنز نے سال 2019 میں مہلک انجیکشن کے ذریعے سزائے موت دینے کا اعلان کیا۔ بیلجیم نے عالمی وبا کورونا وائرس کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں میں 1 مارچ تک توسیع کر دی۔ اس توسیع کا مقصد کورونا وائرس کی تیسری ممکنہ لہر سے بچاؤ اور انفیکشن ریٹ میں کمی کو برقرار رکھنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,20,09,503 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 19,70,095 ہو گئیں، جبکہ 6,58,22,523 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بیلجیم نے عالمی وبا کرونا وائرس کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں میں 1 مارچ تک توسیع کر دی۔ اس توسیع کا مقصد کرونا وائرس کی تیسری ممکنہ لہر سے بچاؤ اور انفیکشن ریٹ میں کمی کو برقرار رکھنا ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,89,599 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,33,68,225 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,51,564 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,04,95,816 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 2,04,726 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 81,95,637 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگیں، یہاں اس سے اموات کی تعداد 83,203 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 31,64,051 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 23,152 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 23,46,285 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 36ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,300 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,64,096 تک جا پہنچی ہے۔ شورائے آفاق ترک سیریز ارطغرل غازی میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ترک اداکارہ ایسرا بلیگش نے سوشل میڈیا پر 2020 سے متعلق خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں، جنہیں مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ یوں تو پاکستان میں عرصہ دراز سے ترکی ڈرامے نشر ہو رہے ہیں، مگر تاریخی ڈرامے ارطغرل غازی میں حلیمہ سلطان کا مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ ایسرا بلیگش کو پاکستان میں دیگر ترکی فنکاروں کے مقابلے میں زیادہ شہرت ملی ہے۔ ایسرا کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ شائقین ان کی خوبصورتی سے سب سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر باقاعدگی سے فالو کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایسرا کی جانب سے اپنے فوٹو ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن انسٹاگرام پر گزشتہ سال 2020 سے متعلق خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں۔ ایسرا بلیگش کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں وہ آرام کر رہی ہیں تو کہیں اسکوٹی چلاتی نظر آ رہی ہیں۔ ایسرا کی جانب سے اپنے اس پوسٹ پر کیپشن دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ پولینڈ اور ویانا 2020۔ ایسرا بلیگش کی اس پوسٹ پر تاحال ہزاروں لائکس اور کمنٹس آ چکے ہیں۔ گزشتہ سال خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والے بالی ووڈ اسٹار سشانت سنگھ راجپوت کی بہن شویتا سنگھ کیرتی نے بھائی کا لکھا ایک نوٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شویتا سنگھ کیرتی نے اپنے بھائی کی یاد میں انسٹاگرام پر سشانت سنگھ کا وہ یادگار نوٹ شیئر کیا جو انہوں نے اپنی زندگی کے 30 برس مکمل ہونے پر لکھا تھا۔ سشانت سنگھ راجپوت نے اپنے نوٹ میں لکھا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے جو 30 سال گزارے ہیں اس میں کچھ بننے کی کوشش کی ہے۔ بھارتی اداکار نے لکھا کہ میں چیزوں میں بہتر ہونا چاہتا تھا، میں ٹینس، اسکول اور اپنے گریڈز میں ایک ہونہار اور قابل انسان بننا چاہتا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں جس طرح ہوں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن اگر میں چیزوں میں اچھا ہو جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آخر میں سشانت سنگھ نے لکھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے کھیل میں غلط تھا، کیونکہ کھیل میں ہمیشہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ میں پہلے سے کیا تھا۔ سشانت سنگھ کی بہن نے بھائی کے ہاتھ کا لکھا نوٹ شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ بھائی کی سوچ کتنی گہری تھی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں #ForeverSushant کا بھی استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھائی ہمیشہ
ہمیشہ ان کے دل میں زندہ رہیں گے۔ یاد رہے کہ 34 سالہ بھارتی اداکار سشانت سنگھ راجپوت گزشتہ سال 14 جون کو ممبئی کے علاقے باندرا میں واقع اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ سشانت سنگھ کی خودکشی کے واقعے کی تحقیقات کے دوران پولیس کو ان کے گھر سے کچھ دستاویزات موصول ہوئی تھیں، جس کے مطابق سشانت سنگھ ڈپریشن کا علاج کروا رہے تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔